चाचा को औरतें बैंड मास्टर कहती थी, क्योंकि जो औरत भी चाचा से मिलने आती चाचा उसकी बैंड बजा देता। चाची से वजह पूछती तो चाची भी सहमी सहमी रहती। थोड़ा बड़ी हुई तो ऐसा ऐसा मुझे भी चीजें समझ आने लगी। एक रोज सोचा देखूं तो कि चाचा को औरतें बैंड मास्टर क्यों कहती हैं, मगर उस रात मेरे तो अपने होश उड़ गए जब चाचा। पिछले 1 महीने से मेरी एक ही ख्वाहिश थी, चाचा मर जाए या इस मोहल्ले से दूर चला जाए, क्योंकि चाचा ने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी थी। लोगों के चचा तो उनसे हंसी मजाक करते हैं, पर एक मेरे चचा थे जिस नाक में दम करके रख दिया था। चचा का बेजा रोकना टोकना पाबंदियां लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और उस दिन से तो चचा मुझे जहर लगने लगा था जब चचा ने मुझे उस लड़के से चोरी छिपे मिलते देख लिया जिसे मैं पसंद करती थी। मैं लड़कपन से निकलकर जवानी की हुदूद में कदम रख चुकी थी, और हर लड़की की तरह मैं भी यही ख्वाब देखती थी कि मुझे भी कोई चाहने वाला मिले, कोई मेरी तारीफ करने वाला हो। मैं जहाँ अपना कदम रखूं वहां वो इंसान अपना हाथ रख दे। पर चाचा के जिंदा होते ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती थी। मोहल्ले की सारी औरतें चचा से कतराती थी। चचा का नाम जलालदीन था, पर पूरा गांव उसे बैंड मास्टर कहता था, और खास तौर पर औरतें तो चचा को बुलाते ही बैंड मास्टर के नाम से थी, क्योंकि उनका कहना था कि चचा औरतों की बैंड बजाता था। मैंने अक्सर मोहल्ले की औरतों को चचा की बैठक में जाते देखा। पहले मैं बच्ची थी, कुछ खास समझ नहीं आती थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे चचा से अजीब सी चिढ़ होने लगी। चचा ने एक बैठक बना रखी थी जहां रोज मोहल्ले की कोई न कोई औरत चचा से मिलने आती, और वापसी पर चचा के कमरे से निकलती तो रोती हुई जाती। मुझे कभी कुछ समझ ना आया चचा आने वाली औरत के साथ क्या करता था। मैंने चची से कई बार पूछने की कोशिश की कि चचा अपनी बैठक में क्या करते हैं, पर चची ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। मेरे पूछने पर चची मुंह छुपा कर चली जाती, और चची की आंखों में चचा के नाम पर जो खौफ उभरता वो मैं कभी भूल नहीं सकती थी। चचा एक टांग से लंगड़ा था, लंगड़ा कर चलता, कभी कभी हाथ में एक मोटा सा डंडा थामे रखता। अक्सर चचा के डंडे की आवाज सुनकर मोहल्ले की बच्चे जो गली में खेल रहे होते भाग जाते, और चची खास तौर पर चचा के डंडे से बहुत डरती थी। मैंने अम्मा से 1-2 बार पूछा कि चचा लंगड़ा कैसे हुआ, तो अम्मा ने बताया कि चचा पहले फौजी था, और इतनी बात सुनकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि चचा यकीनन फौज से भाग कर आया होगा, और फौजी था तो इसीलिए इतना सख्त था। पर जो मोहम्मद समझ नहीं आता वो ये था कि चचा आखिर बैठक में मोहल्ले की औरतों के साथ क्या करता है। मोहल्ले की जो भी औरत चचा से बैठक में अकेले मिलती वो रोती हुई जाती, और जबकि चचा अपनी बैठक के कंधे चौड़े करके निकलता, जैसे चचा ने बड़ा मार का मार लिया हो। चचा के चेहरे पर फतह की चमक होती थी, और चचा की आंखों में अजीब सी खुशी दौड़ रही होती थी। मैं चचा से दूर दूर रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि औरतों को रुलाने वाला मर्द अच्छा इंसान नहीं हो सकता। सिर्फ मैं ही नहीं, घर में अम्मा और चची भी चचा से कोसों दूर रहती थी। मैंने अम्मा और चची को चचा की बैठक में जाते कभी नहीं देखा। एक दिन मैंने मोहल्ले की एक औरत को चचा की बैठक में जाते देखा। वो काफी डरी हुई लग रही थी। उसे अंदर जाते ही बैठक का दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं बैठक की खिड़की से लगकर बैठ गई। अंदर से मुझे औरत की हल्की हल्की रोने की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा। जब आधा घंटा गुजर गया तो मैं फौरन वहां से भागी और छत पर चली गई। कुछ देर बाद वो औरत बैठक से निकली। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो काफी रोती रही थी। वो मुश्किल से चल पा रही थी। उसकी एक टांग पर वजन नहीं आ रहा था। मैं ये सब अपने घर की छत से देख रही थी। कुछ देर बाद चचा किसी फाते की तरह बैठक से निकला। ऐसा लग रहा था कि जैसे चचा में नई एनर्जी दौड़ गई हो। चचा अपना डंडा जोर जोर से जमीन पर मारता घर से बाहर निकल गया। मैं झांक कर गली में देखा तो चचा उस औरत के घर की जानिब जा रहा था, जो अभी रोते रोते हमारे घर से गई थी। फिर मैंने देखा कि चचा कुछ फासले पर जाकर रुक गया, और तभी वहां पर एक और आदमी आया। उस आदमी ने चचा से हाथ मिलाया। उसका सर और कांधे झुके हुए थे। वो चचा के सामने यूं खड़ा था जैसे चचा उसका मालिक हो। चचा ने जेब से काफी पैसे निकाले और उस आदमी को थमा दिए, और जब मैंने गौर से देखा तो मैं साकित रह गई। वो आदमी और कोई नहीं, उस औरत का शौहर था, जो अभी चचा के पास से होकर गई थी। ये देखकर मेरा सर चकरा गया। चचा ने उस आदमी को पैसे क्यों दिए थे, और वो चचा का इतना एहसानमंद क्यों नजर आ रहा था? क्या चचा औरतों का इस्तेमाल करता था? ये सोच जहन में आते ही मुझे एकदम चचा से शदीद नफरत हुई थी। दिल किया चचा को गोली मार दूं, पर उससे पहले मैं कुछ करती। अचानक मेरे कांधे पर एक पत्थर आकर लगा। मैं कराह कर पलटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि साथ वाली छत पर एक हैंडसम सा नौजवान था, और उसने ही ये पत्थर मुझे मारा था।
یہ لڑکا میری سہیلی کا بھائی تھا اور یہ پورے گاؤں کا واحد لڑکا تھا جو شہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ میرا چہرہ جو غصے سے سرخ انگارہ بنا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی بھویں اچکا کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ میرا غصہ کرنے پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا اور اس پتھر کے لیے معذرت، مجھے تمہارا نام نہیں پتا، اسی لیے پتھر مار کر خود کی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ وہ ہنستا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ میرا غصہ جیسے اڑن چھو ہوا، دل زور سے دھڑکا۔ میں تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ پیچھے سے چلایا، اپنا نام تو بتاتی جاؤ، پر میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتر آئی۔ اس رات میں صرف اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ چچا کون تھا، کیا کرتا تھا، مجھے سب کچھ بھول گیا۔ یوں بھی میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ سارا دن اماں مجھے قیدیوں کی طرح گھر میں قید رکھتی، مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ سب چچا کی وجہ سے تھا۔ اور اب میری عمر کچھ ایسی تھی کہ میں باغی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اماں سے چچا کے بارے میں بات کروں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ اماں تو پہلے ہی چچا کی حرکتوں سے واقف ہیں، وہ بھلا میری کہاں سنیں گی۔ مجھے یکایک اپنے گھر میں سب گناہ گار لگنے لگے اور میرا دل کیا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں شاید پاگل ہو چکی تھی۔ اگر وہ لڑکا میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، اس کی ہنسی، اس کی نظریں، سب کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں بار بار چھت کی جانب دیکھتی رہی، پر چچا کے گھر ہونے کی وجہ سے میں اوپر نہیں جا سکتی تھی۔ شام ہوئی تو چچا کی بیٹھک لگ گئی۔ نچلی ذات کی ایک عورت جو بھٹے پر کام کرتی تھی ڈری سہمی سے ہمارے گھر آئی۔ چچا اپنی بیٹھک میں تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اماں اور چچی کی طرف دیکھا، پر وہ دونوں اٹھ کر کچن میں چلی گئیں جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، اور مجھے کمرے میں جانے کو کہا۔ وہ عورت چچا کی بیٹھک میں گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رگوں پہ میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ میں غصے سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی چھت پر چلی گئی۔ سورج غروب ہونے کا منظر خوبصورت تھا۔ میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی، تبھی اچانک عقب سے آواز ابھری کہ یہ منظر تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آج میرا یہاں سے بھاگ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں؟ نیچے اس دلدل میں تھا جہاں چچا گناہ کر رہا تھا، اور اماں اور چچی بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں خاموش رہی اور پھر سے بولا کہ تم ہمیشہ اتنے غصے میں کیوں رہتی ہو؟ میں نے انکار سے سر ہلایا۔ وہ مسکرا دیا اور میرے اندر زندگی دوڑنے لگی۔ خراب موڈ ایک پل میں صحیح ہو گیا۔ اس کی نظریں کھلم کھلم میری تعریف کرتی تھی جو مجھے پسند تھی، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سب ایک فرار تھا میری اس خوفناک زندگی سے جو میں جی رہی تھی۔ اس لڑکے نے میرا نمبر مانگا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس فون نہیں ہے تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، اس بار جب شہر جاؤں گا تو تمہارے لیے فون لاؤں گا، پھر ہمیں یوں چھپ چھپ کر چھت پر ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ہم کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں۔ میں خوش تھی، بلکہ بہت خوش تھی۔ اس نے ایک بار مجھ سے چچا کا پوچھا اور میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ چچا کی اصلیت کیا تھی اور مجھے اسے نفرت تھی۔ میری بات سن کر وہ افسوس کرتا اور کہتا، کاش اس گاؤں کے لوگ پڑھ لکھ گئے ہوتے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوتا کہ وہ کتنا عظیم شخص تھا۔ شاید پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں چچا کو اس کام سے روکنا چاہتی ہوں، میں چچا کو سزا دلوانا چاہتی ہوں، پر آنسوں کے بدلے جو ان کی وجہ سے محلے کی عورتوں کے آنکھوں سے بہا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اس کے لیے تمہیں اپنے چچا پر نظر رکھنی ہوگی اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کام پوری دل جمعی سے کروں گی۔ میں اپنے گھر اور محلے کی عورتوں کو اس بینڈ ماسٹر کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گی۔ مجھے اس نے فون لا دیا اور اپنے چچا کی ایک ایک خبر اسے دینے لگی۔ میں جیسے ایک مشن پر لگ گئی تھی۔ ایک دن ایک عورت چچا کی بیٹھک میں گئی۔ وہ 10 منٹ بعد ہی باہر نکل آئی، پر وہ عورت رو نہیں رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس عورت کے جاتے ہی چچا بیٹھک سے باہر آیا، اور آج چچا کے چہرے پر فتح کی خوشی نہیں بلکہ پریشانی اور غصہ تھا۔ میں جو صحن میں جھاڑو لگانے کا بہانہ کر کے چچا کی جاسوسی کر رہی تھی، فوراً جھاڑو دینے لگی، پر اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب چچا نے میرا نام پکارا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ جانے کتنے سال گزر گئے تھے اپنی ہوش میں نے کبھی چچا کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا تھا۔ چچا نے مجھے بیٹھک میں آنے کا کہا اور خود چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری اماں جو صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، وہ مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اماں کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ چچا کی پھر سے آواز ابھری، غصے اور قہر سے بھری ہوئی، اور میں جھاڑو چھوڑ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بیٹھک کی جانب بڑھی۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار چچا کی بیٹھک میں قدم رکھا تھا،
اور اندر جاتے ہی اگربتیوں کی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ چچا ایک جانب فرش پر گدی لگائے بیٹھا تھا، جبکہ میں دوسری جانب سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک چچا کی آواز ابھری، اس لڑکے سے دور رہو۔ میں نے جھٹکے سے چچا کی جانب دیکھا۔ چچا کے چہرے پر اپنے نام کی طرح عجیب سا جلال تھا، اور اب مجھے اپنی بینڈ بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خاموش رہی اور حیرانی سے سوچنے لگی کہ چچا کو کیسے پتہ چلا، ساتھ ساتھ ہی ڈر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے دو غیر محرموں کا ایسا تعلق۔ چچا کی بات سن کر میرا دل کیا میں چچا کا منہ نوچ لوں اور اسے بتاؤں کہ وہ خود روز محلے کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، پر میں کچھ بول نہ پائی۔ دوسری بات جو چچا نے کہی وہ یہ تھی کہ وہ اچھا لڑکا نہیں، میں تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ چچا کی باتیں سن کر میں جیسے ہی بیٹھک سے باہر نکلی، اماں مجھ پر کسی آفت کی طرح ٹوٹ پڑی اور مجھے بری طرح سے مارنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے کیا کیا ناہنجار جو تمہیں بیٹھک میں جانا پڑا۔ اماں نے میری کوئی بات نہ سنی، وہ پاگلوں کی طرح مجھے پیٹتی رہیں۔ چچی نے مشکل سے اماں کو سنبھالا۔ اس روز میرا مان ٹوٹ گیا۔ مجھے اس گھر سے اور اس کے مکینوں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ جو چچا کرتا وہ کسی کو نظر نہیں آیا، پر میں سب کی نظروں میں گناہگار بن گئی تھی۔ رات ہوئی تو روتے ہوئے اس لڑکے کو فون پر سب کچھ بتا دیا۔ میں بہت زیادہ دکھی تھی۔ اس نے میری باتیں سن کر کہا کہ میں تو پہلے ہی جانتا تھا، تمہارے گھر والے تمہارا ہی قصور نکالیں گے۔ میں نے روتے روتے کہا مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، میں یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا پہلے اپنے چچا کا کچھ کرو، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، پر اس سے پہلے تمہیں اس گاؤں کو اپنے چچا سے رہائی دلانی ہوگی۔ شاید اللہ نے یہ تمہارے ہاتھوں ہی لکھا ہے۔ اس کی باتوں نے میری سوچ کا رخ موڑ دیا اور میں نے ایک پل کے اندر سوچ لیا کہ میں چچا کو مار ڈالوں گی۔ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ اماں نے مجھ سے بات نہ کی۔ پورے مہینے میں 1-2 بار بیٹھک لگی اور پھر وہ رات آ گئی جس رات میں اپنے محبوب کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جانا تھا، پر جانے سے پہلے چچا کو جان سے مارنا تھا۔ میں ایک رات پہلے ہی اپنی تیاری کر چکی تھی۔ چچا رات کو دودھ پی کر سوتا تھا۔ اس رات میں نے چچی سے کہا کہ میں چچا کو دودھ دے کر آؤں گی، اور پھر میں نے اماں کو چچی کو نیند کی دوا چائے میں ڈال کر پلا دی، اور چچا کے میں نے دودھ میں وہ سفوف ملا دیا جو مجھے اس لڑکے نے دیا تھا۔ میں نے چچا کو دودھ کا گلاس تھمایا۔ چچا کو حیرانی ہوئی، لیکن اس نے وہ دودھ لے لیا۔ میں ڈر بھی رہی تھی، پر مجھے ہی کرنا تھا۔ چچا نے دودھ پینے سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا جو بند تھا، وہ میں نے لے لیا اور پھر چچا نے وہ دودھ پی لیا۔ میں فوراً کمرے سے نکل آئی اور اپنا سامان اٹھا کر گھر سے بھاگ گئی۔ وہ شخص جو میری پوری کائنات تھا وہ مجھے لینے کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے لے کر دوسرے شہر آ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ وہ ڈبہ جو چچا نے مجھے دیا تھا وہ میں نے اپنے سامان میں رکھ لیا تھا۔ وہ لڑکا مجھے خوبصورت سے فلیٹ میں لے آیا۔ ہم نے فریش ہو کر کھانا کھایا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کا فون آ گیا اور وہ چلا گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور سوچنے لگی کہ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی۔ تبھی میں نے چچا کا دیا ہوا ڈبہ کھولا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا جس پر ایک فلم چل رہی تھی، اور جو سچ میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جس کے ساتھ میں بھاگ کر آئی تھی وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ ڈرگس بیچتا تھا اور اس کے گھر والے بھی اس میں ملوث تھے۔ چچا کو اس کا علم ہوا تو اس لڑکے نے جان بوجھ کر مجھے پھنسایا تاکہ چچا کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ دراصل چچا کوئی عام انسان نہیں تھا، پہلے وہ انٹیلیجنس میں تھا اور چچا کے پاس اللہ کا خاص علم تھا۔ وہ محلے کی جس عورت کو بھی غلط کام میں ملوث دیکھتا وہ اسے بلاتا اور اللہ سے ڈرا دھمکا کر توبہ کراتا۔ پورے گاؤں پر چچا کی کڑی نظر تھی۔ چچا کے پاس بہت دولت تھی جو چچا لوگوں میں بانٹتا تھا، پر میں نے سب کچھ اپنی کم عقلی کی وجہ سے بگاڑ دیا تھا۔ شاید چچا جان گیا میں کیا کرنے والی تھی، تبھی چچا نے مجھے یہ ثبوت دیے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ چچا کی ہدایت کے مطابق میں نے وہ ثبوت پولیس کو بھیج دیا۔ اس لڑکے اور اس کے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب میں واپس لوٹی تو چچا اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے پورے گاؤں کو روتے دیکھا، خاص کر عورتوں کو۔ جانے چچا نے ایسا کیا کیا تھا کہ کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ چچا نے اپنی ساری دولت غریب لوگوں میں بانٹ دی اور میں اپنے گناہ کی سزا آج تک کاٹ رہی ہوں۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دیتا۔ محبت میں دھوکہ کھایا تھا میں نے، پتہ نہیں اللہ مجھے کب معاف کرنے والا تھا، لیکن ایک اطمینان تھا کہ میں نے چچا کا ادھورا کام پورا کر دیا تھا، اور شاید اسی بہانے اللہ مجھے بخش دیتا۔ اسی امید پر زندہ ہوں۔